उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो हुआ उसने न सिर्फ पूरे मुल्क को झंझोर के रख दिया है बल्कि पूरे माशरे को भी सख्ते में डाल दिया है। अच्छी बात यह है कि इसको लेकर सभी मुस्लिम तंजीमों ने इसकी मजम्मत की है, सभी मुसलमानों ने इसकी निंदा की है। इसी सूरत हाल पर आज हम अपने स्टूडियो में डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं हमारे साथ वो बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर्स हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब हैं और साथ ही में ख्वाजा इफ्तिकार साहब हैं। मेरे साथी अब्दुल हई साहब भी इस डिस्कशन में रहेंगे। तो सीधे हम इस डिस्कशन को ओपन करते हैं और सबसे पहले प्रोफेसर साहब अख्तरुल वासी साहब आपसे इसका रिएक्शन लेना चाहते हैं कि इस घटना को आप कैसे देखते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? नहीं, पहली बात तो मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि सिर्फ मुसलमानों ने इस पर मुकम्मल तौर पे जिसे कहना चाहिए कि बग़ैर किसी तफरीक़ के, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, किसी सेक्टेरियन एफिलिएशन के, जी चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे जमात इस्लामी का हो, चाहे जमातुल उलमा का हो, चाहे अहले हदीस का हो, सब ने बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के न सिर्फ मदम्मत की है बल्कि खातियों को सख्त सज़ा देने की बात की है, मुतालबा किया है। और सिर्फ मुसलमानों ने ऐसा किया है ऐसा नहीं है, बल्कि इस मुल्क के तमाम लोगों ने, जो हमारा कौमी ज़मीर है, उसको झंझोड़ दिया इस वाक़े ने। इसलिए कि देखिए, तशद्दुद जो है, वायलेंस जो है, हिंसा जो है, वो मसले का हल है ही नहीं, बल्कि ख़ुद एक मसला है, ख़ुद एक समस्या है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा जो है वो चाहे हिंसा हो, चाहे हिंसात्मक प्रवृत्ति हो, ये बुनियादी तौर पे कमज़ोरों की पहचान है। ये जो लोग के दस्तूर पे यकीन रखते हैं, जो लोग के कानून में यकीन रखते हैं, जो लोग के अदलिया या न्याय पालिका में विश्वास रखते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। वो अपने हाथ में कानून को नहीं लेते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं पूरी हमदर्दी रखता हूँ जी। मैं जो उनके घर वाले हैं कन्हैया लाल के, उनके दर्द और दुख में उनके बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल अपने को शरीक समझता हूँ जी। और साथ में जो बात मुझे कहनी है वो ये कि एक आदमी, दो आदमी और तीन आदमी जो हैं, उनके किसी फेल को किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष जो है, किसी एक इंसानी गिरोह के सर नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो वर्ग विशेष और वो समुदाय विशेष जो है वो पूरी तरह से किस तरह से पेश आ रहा है। मुझे इस मौके पर जो राजस्थान पुलिस है उसकी भी, और देश के बकिया हिस्सों में जो पुलिस है और न्याय व्यवस्था है, उसकी भी तारीफ़ करनी पड़ती है कि उसने सूरत हाल को काबू से बाहर नहीं होने दिया है। और इसके लिए सरकार और सरकारी मशीनरियाँ जो हैं उनको बहरहाल हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद, तमाम इश्ताल अंगेज़ी के बावजूद, इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद चीज़ों को काबू से बाहर नहीं होने दिया। जी बिल्कुल। ख्वाजा इफ्तिकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या आपको लगता है इसके पीछे दो लड़के ही हैं? जिस तरह से पूरा उन्होंने इसको वीडियोग्राफ किया, कुछ इस तरह का एहसास नहीं होता कि इसके पीछे कुछ बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत इन्होंने किया है? क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा एक वाक़या हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए आतिफ साहब, ऐसा है कि पहले तो अभी प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने इस हवाले से अब तक जो कुछ कहा, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ और हर लफ्ज़ के साथ हूँ आपके। आपने जो सवाल पूछा कि इसमें आपको कोई साजिश दिखती है या इसमें कोई और इस तरह का पहलू आपको नज़र आता है, ये तफ्तीश का मसला है, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। इन्वेस्टिगेशन से पहले राय ज़नी करना और किसी क़तई राय पर पहुंच जाना, ये भी आजकल एक रविश बड़ी आम सी दिखती है, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। दूसरी बात, ये जो वाक़या है, ये वाक़या नहीं, ये हादसा है।
اس حادثے نے اس کو ہندو اور مسلمان نہ بنائیے، یہ ہماری سول سوسائٹی کا ایک مشترکہ چیلنج ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو چیلنج ہے، یہ رول آف لا کو چیلنج ہے، یہ آئیڈیا آف انڈیا کو چیلنج ہے۔ 4 باتیں میں نے آپ سے کہی۔ اور کس طرح ہے یہ اس طرح ہے کہ اس وطن عزیز میں جس نے اپنی ہزاروں سالہ سنسکرتی جس کو کہا جاتا ہے، تہذیب اور تمدن جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، جو اتنے سالوں پر پھیلی ہوئی ہے، صدیوں پر، اس کی ایک بنیادی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ہر نظریے کو، ہر تھیوری کو نہ صرف یہ کہ زمین ملی، بلکہ اس کو پھلنے کا، پھولنے کا، فروغ پانے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا، اس کے حوالے سے تصانیف کرنے کا، تنظیمیں بنانے کا، ادارے بنانے کا، ملک میں اس کو پھیلانے کا، مطلب ایک جو ماحول ملا ہے، جو زمین ملی ہے، وہ میرے خیال سے جو موسٹ لبرل سوسائٹیز آج دنیا میں مانی جاتی ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر تنگ پڑ گئی ہیں، لیکن یہ ملک تنگ نہیں پڑا۔ آج کے ماحول میں مجھے شکایت اپنے ملک سے نہیں، اپنے آپ سے ہی ہو رہی ہے، کیونکہ میں اور آپ اس صورتحال میں یا کسی بھی صورتحال میں اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اس ملک میں بہت سی وحدتیں نہیں ہیں، اس ملک میں ایک وحدت پائی جاتی ہے، اور اس وحدت کا نام ہندوستان ہے، اور اس کے بسنے والے سب ہندوستانی ہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مزاج ملک میں نکل کے آیا ہے، ابھی جو اختر الواسی صاحب نے کہا، یعنی اکراس دا بورڈ تمام کمیونٹیز نے، ہر سینسیبل آدمی، رائٹ فرام دا گورنمنٹ، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے، چاہے مودی جی کی بات کر لیں، چاہے بھاگوت جی کی بات کر لیں، چاہے راہل گاندھی کی بات کر لیں، چاہے آپ یچوری صاحب کی بات کر لیں، یا کسی تیسرے چوتھے پانچویں کی بات کر لیں، اکراس دا بورڈ اس کو کنڈیم ہی نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو ایک ایسا چیلنج سمجھا گیا ہے کہ جس سے کہ ہمارا جو سماج ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کا تانا بانا اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ نیچے سے ہلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہ ملک کے لیے اچھی ہے اور نہ ملک کے مستقبل کے لیے اچھی ہے۔ اور آخری بات کہہ دوں کہ اس وقت ملک میں 2 نظریات چل رہے ہیں، بہت گفتگو ہے اس بات پر کہ اس ملک کو وشو گرو بننا ہے۔ جب 4 جولائی 2021 کو میری کتاب بھگوت جی نے ریلیز کی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج پھر دہراتا ہوں کہ ہر وقت ہندو اور مسلمان کر کے چیزوں کو، فرقہ واریت کو بیچ میں لے کر، جب ہم میں سے کوئی بھی چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کرے گا تو ملک بٹے گا۔ ملک کے اندر پھر ہم وہ نہیں بن سکتے۔ ہم کیسے بنیں گے؟ ہم جب بنیں گے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انصاف، جس کے بارے میں جو میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ سے نجی گفتگو میں، کہ انصاف کے بارے میں ہم 2 جملے بول لیتے ہیں کہ انصاف بک جاتا ہے، انصاف خریدا جا سکتا ہے، لیکن عدل جس کا تصور، عدل نہ بک سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے اس وطن عزیز کو ہر اس شخص کے خلاف پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے اداروں کو، پولیس سے لے کر عدلیہ تک، عدلیہ سے لے کر انتظامیہ تک، انتظامیہ سے لے کے مقننہ یعنی لیجسلیچر، جوڈیشری، بیوروکریسی، میڈیا، سول سوسائٹی، 5 یونٹس کو اس طرح سے کھڑا ہونا پڑے گا کہ جس میں کسی بھی شخص کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرا نام اے ہے یا میرا نام بی ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو میں آپ سے تھوڑا سا یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے نبی جن کے نام پر یہ قتل ہوا رحمۃ اللہ عالمین ہے، یہ قتل کا لفظ کہاں سے آیا ان کی اہانت کے سلسلے میں؟ یہ ذرا سا میں چاہتا تھا کہ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سراپر رحمت ہے جی، اور اس نبی رحمت نے جبل رحمت پر کھڑے ہو کر وحدت الہ ہی کی بات نہیں کی، وحدت آدم کی بات بھی کی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہندی میں جس کا انواد کریں گے تو کہیں گے کہ سمست جیو جنتو بھگوان کے کٹمبے ہیں۔ اس میں مانو جاتی کی بات نہیں کہی گئی ہے، جیو جنتو کی بات کہی گئی ہے، جس میں شجر حجر سب شامل ہو جاتے ہیں جی۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں اور حیات مبارکہ دیکھیں تو 13 سال مکے میں رہے. مکے میں اپنے جو تھے وہ غیر ہو گئے. جی کون سا ظلم و ستم اور کون سی پریشانی تھی جو کہ ان کے لیے روا نہ رکھی گئی ہو، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے. جی یہاں تک کہ ہجرت حبشہ بھی ہوئی. خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے طائف بھی گئے. طائف کے اندر آپ کی ایڑیاں لہو لہان کر دی گئیں. جی آپ جو ہے اگر دیکھیں تو شاب ابی طالب میں اپنے لوگوں کے ساتھ قید بھی رکھے گئے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے انتقام لینے کی بات نہیں کی. جی بلکہ مشہور واقعہ ہے اور آپ سب کو یاد ہوگا، حضرت علی کا ہے کہ حضرت علی ایک اپنے دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے اور وہ دشمن جو تھا اتنا قوی اور ہیکل تھا اور اس کی ایسی شہرت تھی کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، لیکن حضرت علی نے اسے پلٹ دیا اور پٹک دیا اور چڑھ گئے اس کے اوپر. اور اس سے پہلے کہ اس کے قتل کرتے اس نے تھوک دیا منہ کے اوپر. جی حضرت علی فوراً اٹھ گئے. تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اس لیے تمہارے اوپر تھوکا تھا کہ تم مجھے قتل کرنے میں جلدی کرو تاکہ میں اس ندامت اور پریشانی اور پشیمانی سے بچ جاؤں جو کہ تمہارے ہاتھوں مجھے جھیلنی پڑ رہی ہے. مگر تم تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں جب تک پہلے لڑ رہا تھا تو تجھ سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا میرے اوپر تو میرے نفس کا بھی شامل ہو گیا، چونکہ مجھے غصہ آنا جو تھا وہ فطری تھا، اور غصے میں تجھے قتل کرتا تو یہ نفس کی گمراہی ہوتی اور یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتا. تو دیکھیے یہ جو اصل جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو اپنے نفس کی خاطر، اپنے غصے کی خاطر قتل کریں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ فلاں کو جا کے تم قتل کر دو چونکہ وہ میرے خلاف کرتا ہے. جی تو اصل چیز یہ حضرت عمر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کس طرح مسلمان ہوئے، آپ جانتے ہیں. جی چلے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ کرتا ہوں. رستے میں جا رہے تھے تلوار لیے ہوئے، کسی نے کہا میاں بعد میں گنوا جائے، رسول ان کی پیغمبر کی خبر بعد میں لینا، پہلے بہنوئی کی تو لو. انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ مسلمان ہو گئے. وہاں گئے تو دیکھا قرآن پڑھ رہے تھے، بہنوئی کو مارا. انہوں نے کہا کچھ بھی کر لو اب ہم اس سے باز نہیں آئیں گے، جو راستہ اختیار کر لیا ہے. کیفیت بدلی. کہا کیا پڑھ رہے تو سناؤ. پڑھایا، قرآن کی آیات سنائیں تو وہ اثر ہوا کہ وہ ان کا قلب ماہیت ہو گئی، چینج آف ہارٹ جسے کہتے ہیں. اور وہ اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں نے کہا عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے. اچھے انداز نظر نہیں آتے، کہا آنے دو دیکھا جائے گا. آئے اور قتل کرنے کو آئے تھے، قتل ہو کے گئے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز، اسی لیے آپ دیکھیے میں اپنی بات نہیں کرتا، تمام علماء جو ہیں، تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں، ان سب نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، اس کو غیر اسلامی قرار دیا ہے، اس کو شرعاً اور قانوناً غلط قرار دیا ہے. یہ دلچسپ بات ہے، شریعت اور قانون دونوں کے خلاف قرار دیا ہے اس واقعے. تو گویا ویڈیو میں جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں اور جس طرح کی باتیں کہی ہیں، اسلام ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کا ایک اسلامی بات آپ سنیے، سوال یہ ہے کوئی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آج یہ پہلی دن نہیں ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. اس کے انداز بدلتے رہتے ہیں. لیکن میں ایک بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
جو کچھ ویڈیو میں دکھایا گیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اسے اور زیادہ بہیمانہ مانتا ہوں جی۔ ساتھ میں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، مودی صاحب سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے نظریاتی طور پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے جی، لیکن وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے بارے میں دھمکی آمیز زبان استعمال کرنا اور باتیں کہنا بالکل غلط ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں جی، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا بہت سی چیزوں میں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، چونکہ الیکٹ ہونے کے بعد وہ سب کے وزیر اعظم ہو گئے، اس ملک کے وزیر اعظم ہو گئے، اور اس طرح کی کوئی بات کہنا ان کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی۔ اور دوسری بات جو ہے، مجھے ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مسلمانوں سے کیا کہا ہے؟ کسی کے خداؤں کو برا مت کہو، ورنہ وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو برا کہیں گے، اور اس سے ایک طرح سے نیا فساد پیدا ہوگا۔ تو اصل میں اسلام تو اس کے خلاف ہے، اسلام تشدد کے خلاف ہے، اسلام مذہبی منافرت کے خلاف ہے، اسلام بنیادی طور پہ حق تعالیٰ کی سربلندی کا قائل ہے، توحید باری تعالیٰ کا قائل ہے، لیکن معاف کیجیے گا، مجھے آپ یہ بتا دیجئے، خلافت راشدہ میں ایران کے آتش کدے جو تھے کیا وہ ختم کر دیے گئے تھے؟ کیا دمشق میں، یروشلم میں اور دوسرے مقامات پر جو کیا میں چرچ تھے انہیں خلفائے راشدین نے ختم کر دیا تھا؟ جو یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں ان کو ہٹا دیا گیا تھا؟ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر جو ہیں وہ بیت المقدس کی فتح کے اوپر جب گئے شہر میں، تو پادریوں نے چابیاں دینے کے بعد شہر کی ان سے کہا آئیے چرچ کا دورہ کر لیجئے۔ چرچ کا دورہ کرنے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کہا بھائی رک جاؤ میں نماز پڑھ لوں پھر آتا ہوں، ان کے یہیں پڑھ لی۔ آپ نے کہا نہیں یہاں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے آج یہ نماز پڑھ لی تو مسلمان کسی کی عبادت گاہ کی حرمت کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کس نے کہا ہم سے؟ حضرت عمر ابن خطاب جو ہمارے لیے فاروق اعظم ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے جی۔ اسلام جو ہے وہ معاف کیجیے گا بھیڑ بھاڑ کا مذہب نہیں ہے، اسلام بنیادی طور پہ عرفان ذات اور عرفان باری تعالیٰ دونوں کا مذہب ہے جی۔ تو بہت اہم بات کی آپ نے کہ جو اختلافات ہوتے ہیں، جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، اور اکوموڈیشن رہا ہے اسلام کی اسپرٹ میں۔ بے شک۔ خواجہ افتخار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح کا یہ جو امیجز سامنے آ رہی ہیں اور اسلام اور وائلنس جو ایک طرح سے سینونیمس بن جا رہا ہے، اس کو لے کر ایک اسلاموفوبیا کا نیریٹو بنتا ہے، آج کی تاریخ میں اگر ہم دوا کی بات کریں یا اپنی پروٹسٹائزیشن کی بات کریں کہ ہم جو اسلام کو پروپیگیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی امیجز اگر دیکھیں تو کیا میلکم ایکس یا پھر محمد علی would they have been converted to اسلام؟ اور اس طرح کی جو امیجز آ رہی ہیں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک نظیر بنا دے رہی ہیں کہ یہ اسلام ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے، اس کو تھوڑا پھیلا کے سمجھنا پڑے گا۔ اسلاموفوبیا بنیادی طور سے ویسٹ سے شروع ہوا اور یورپ میں پنپا پھیلا، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا سب جگہ پہنچا، اور اس کا پوائنٹ آف سیچوریشن بھی آ گیا، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا ایک ڈیزائن کے تحت ایک خاص بیک گراؤنڈ کو بے قابو پانے کے لیے اسلاموفوبیا چلایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسلام موسٹ پروگریسو پارٹس آف دا ورلڈ میں is the fastest growing religion, and that is a case, and that has been a case for the last 3 decades. پچھلے 3 دہائیوں سے 30 سال سے لگاتار، اس پر پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے تو باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ،
ابھی کل سپریم کورٹ نے وہاں کی جو ہے امریکہ ہے اس نے فیصلہ دیا ہے کہ تمام پبلک پلیسز پر پروویژن رہے گا، لوگ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں اسلاموفوبیا اٹھا وہیں اسلاموفوبیا دبا بھی۔ کیسے دبا؟ وہ دبا اس کردار سے جو مسلم معاشرے نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیش کیا۔ اسلام داعش نہیں ہے، اسلام حرکت اسلامی اور فلاں اور انا جو جیش محمد جیسے نام کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کچھ اور ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا، جو ابھی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے بیان کیا۔ میں تو گیا ہوں بیت المقدس، میں نے وہ مسجد دیکھی ہے جو اس جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی ہے، اس جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی، چھوٹی سی مسجد ہے، مشکل سے 100 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں نے نفل پڑھے ہیں اس میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں تک آپ تشریف لے گئے، جہاں پہ آپ نے قیام کیا ہے۔ وہ بتایا گیا مجھے کہ یہاں سے جب آگے اگر آپ چلے جاتے تو کیونکہ وہاں سے پھر کلیساؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ بات وجود میں آ جاتی، وہ فتنہ وجود میں آ جاتا، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ میں چشمدید ہوں اس جگہ کا۔ اس وقت جو ہمیں گفتگو کو سمیٹنا چاہیے ہندوستان کے پس منظر میں، ہمارے ہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں 3 کام کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دیکھیے، جہاں میں نے پہلے مرحلے میں آپ سے کہا کہ یہ ہماری سول سوسائٹی کا چیلنج ہے، اب میں دوسرے مرحلے میں کہنا چاہتا ہوں یہ پہلا چیلنج مسلمانوں کا ہے، مسلم علماء کا ہے، مسلم اکابرین کا ہے، کہ ہمارے درمیان میں کسی چیز کو دلیل بنا کر اس کا جواز پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہو گیا، ہو سکتا ہوا ہو، لیکن اس کو منطق بنا کے گفتگو کرنا غلط ہوگا آج کے ماحول میں۔ جو ہے وہ ہے، اور جو ہے وہ غلط ہے، بنیادی بات ہے۔ اب اس غلط کو صحیح کیسے کریں؟ اس غلط کو صحیح کرنے کا جو راستہ ہے، ہندوستان میں 5 لاکھ مساجد ہیں، 5 لاکھ میں سے کم میں اگر یعنی ایک فگر لے رہا ہوں، صرف 1 لاکھ مساجد میں تو جمعہ ہوتا ہے، اور جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتا، بڑی تعداد میں مسلمان آتے ہیں۔ اس جمعے کو تمام ائمہ مساجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی توہین رسالت کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کردار کے حوالے سے جو طائف کا کردار ہے، اس کردار کے ہم عاشق، اس پہ ہم مرنے والے، اس کا دعویٰ ہم کرنے والے، ہمارے ہاتھ میں چھری اور گنڈاسا ہو سکتا ہے، ہم کسی کا گلا کاٹ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی دعوت سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاملہ فہمی سے، اپنی فراست سے یہ دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے؟ کیا عقلی جواز کھو بیٹھے بالکل ہم؟ لہذا ایک بات ائمہ مساجد کا کردار، دوسری بات یہ کہ جو ہماری بنیادی تنظیمیں، جماعتیں، ادارے اور ان سے جڑی ہوئی بنیادی شخصیات ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کا، جس اتفاق رائے کا اور جس اتحاد اور اشتراک عمل کا ثبوت اس اجماع کے ذریعے سے دیا گیا ہے، تمام تنظیموں کے ذریعے، جس میں سب نے یک آواز ہو کر اس کی مذمت کی ہے، اسی طریقے سے وہ کھل کر سامنے آئیں اور اس حوالے سے ایک اسلام کا باقاعدہ موقف اس کی مذمت کرتے ہوئے جو ہے وہ کھل کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ وہ 9 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا اکثریت فرقے کا بچہ جس کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہے، جس کی داڑھی ہوتی ہے، میں بات پوری کر لوں، وہ یہ ہے، اس کے ذہن کو بھی ہمیں صاف کرنے کے لیے کی ضرورت ہے، لہذا بات کو زمین تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ افتخار صاحب، اس میں ایک بات چونکہ چلی رہی ہے، جو آپ کی بات ہے اسی میں تھوڑا سا ایک سوال میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، علماء کرام یا مسلم تنظیمیں، ابھی ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اسلامی ہے، بہت سی تنظیمیں ہیں، لیکن جو اسلام کا دراصل اصل جو پیغام ہے یا اسلام کی تعلیم یا تربیت جو بھی ہے، وہ دراصل مدرسوں یا مساجد یا اور دوسرے ادارے ہیں جو اس سے متعلق ہیں، وہاں سے باہر سڑکوں تک نہیں آتی، جو بات اب آپ نے کہی ہے نا۔ تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا نا کہ کوئی تحریک
جب اس طرح پہنچ جاتی ہے ان حالات میں، کیونکہ ابھی تو کچھ پتہ نہیں، ابھی تو انکوائری چل رہی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے وابستہ تھے، آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں کہاں سے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، ابھی تو اس کی سب تحقیقات چل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں جب کوئی تحریک مسلمانوں کے ابھی چلی رہی تھی، نوپور شرما کو اور جندل کو اس کو کرنے کے لیے، اریسٹ کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ اریسٹ کرے، 2 جگہ FIR بھی ہو چکی ہے، تو اب عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے جہاں پر کوئی لیڈرشپ نہیں پہنچ پاتی ہے، جہاں ان کے ساتھ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، وہ لوگ نہیں کہہ پاتے، جو لیڈرشپ ہے ان کی وہ کھل کر بات نہیں کر پاتی، تو جو ہمارے قارئین، ہمارے ناظرین جڑے ہوئے ہیں ہم سے، وہ کیا ان کے لیے کیا پیغام آپ کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار بنتا ہے یا ذمہ دار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا، یہ ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے، توقعات بھی اسی سے ہوتی ہے، مایوسی بھی اسی سے ہوتی ہے، اور مایوسی کا راستہ بھی اسی سے نکلتا ہے۔ وہی لوگ جو اس وقت ہمارے درمیان میں اکابرین کی حیثیت رکھتے ہیں، میں تو اس میں شامل نہیں ہوں، میں تو بہت اتنا آدمی ہوں، میں تو اپنی بات رکھ رہا ہوں فرد واحد کی حیثیت سے، ہمیشہ فرد واحد کی حیثیت سے رکھتا ہوں، لیکن جو ذمہ دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قوم کی ترجمانی کرتے ہیں، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کے مقدمے کو لڑتے ہیں، تو اس کے مقدمے کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ذرا سا پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنے مقدمے لڑتے آئے ہیں، اور کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا منطق ہے کہ ہر مقدمہ جو ہم لڑتے ہیں اس میں ہمیں شکست فاش ہوتی ہے، اس میں ہمیں محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں ہماری چیزیں وہاں پہنچتی ہیں جہاں ہم پہنچانا نہیں چاہتے۔ لہذا اس صورتحال میں بھی اب مل کے اکٹھے آئیں۔ یہ جو اکیلے آتے ہیں نا، الگ الگ آتی بیان بازی ہوتی ہے کہ صاحب ان کا بھی آ گیا، ان کا بھی آ گیا، کہ صاحب فلاں صاحب کا آ گیا، فلاں کا رہ گیا، فلاں کا یہ سلسلہ، یہ وقت ایسا ہے کہ نہ صرف آپ سب اکٹھے ہو کر ایک اجتماعی کیفیت میں آئیں اور ایک مشترکہ موقف لیں۔ جب آپ مشترکہ موقف لیں گے تو اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑے گا، ہمارے معاشرے پہ بھی پڑے گا، اور ہمارے اکثریتی معاشرے پہ، ہمارے ملک کے معاشرے پہ بھی پڑے گا، اور اس میں سے وہ پیغام نکل سکے گا جس پیغام سے کو نکلنے کی اور نکالنے کی آج بے انتہا ضرورت ہے۔ پاسے صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ صاف ہے کہ صرف مذمت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اب ایک ضرورت ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں ایک تبدیلی آنی چاہیے، جیسے کہ خواجہ صاحب نے بھی کہا، تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کی ضرورت پڑے گی، یا ان کو کیسے دلایا جائے، یا ان کو ذمہ داری کا احساس کیسے ہوگا، اس کا کیا راستہ ہے؟ نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک نئی فکر جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، فکر مندی کی کوکھ سے جنم لے رہی ہے، وہ ظاہری بات ہے، وہ فکر جو یہ بھی بتا دوں آپ کو، ظاہری بات ہے۔ اور ایک بات جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیا منتھن شروع ہوا ہے۔ کل کا واقعہ جو ہے وہ بہت دکھدائی ہے، بہت تکلیف دہ ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اس نے ہم سب کو ایک طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 کام کرنے کے ہیں، جو ابھی خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتحاد اور اتفاق اپنی صفوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فرقے کی ترویج کے لیے کام نہ کیجیے، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے فقہ کو آگے بڑھانے کے لیے کام مت کیجیے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جہاں 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ہم ایک ایسے سماج میں رہتے آئے ہیں جو مذہبی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے تکثیریت کا معاشرہ ہے، اور جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی خوبی یہ رہی ہے، اور اس کو واضح ہونا چاہیے اور نمایاں ہونا چاہیے، اور بار بار ہمیں کہنا چاہیے کہ 800 سال کی حکومت کے باوجود مسلمان اس ملک میں اقلیت ہی میں رہے۔ بہت دلچسپ بات ہے جی۔ تو کیوں رہے؟ بھئی سوال یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ تلوار کا استعمال کرتے، طاقت کا استعمال کرتے تو صورتحال بدل سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو ایک بات تو یہ، ہمیں آج ہمارے بزرگوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، سیاسی رہنماؤں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور آپس میں پہلے ایک جیسے کہنا چاہیے کامن منیمم پروگرام تیار کرنا چاہیے، سماجی بہبود کے لیے، مذہبی ہم آہنگی کے لیے، ایک دوسرے کی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کو گفتگو کرنی چاہیے برادران وطن سے۔
جی اس میں پہلے ظاہری بات ہے کہ شروع میں مذہبی لوگوں سے بات ہوگی، سیاسی لوگوں سے بات ہوگی، سیاست دانوں سے کے مقابلے بھی میں کہوں گا کہ مذہبی رہنماؤں سے، سول سوسائٹی سے زیادہ بہتر بات کرنی چاہیے اور کرنے کے بعد ایک بات خود تمام مل کے پھر ایک دفعہ پھر ایک کامن منیمم پروگرام ان کے ساتھ مل کے بنانا چاہیے، اور وہ یہ کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کے مذہبی رہنماؤں کو، پیشواؤں کو، صحیفوں کو برا نہیں کہیں گے، اور دوسرے بھی اس پہ تیار ہوں، اور اس پہ ظاہر سب تیار ہو جائیں گے کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ جو نئی نسل ہے اسے ہم یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ہم ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں، ملک میں ایک بات جو انہوں نے بڑی زبردست کہی خواجہ صاحب نے، کہ انصاف کا مسئلہ نہیں، عدل کا مسئلہ ہے، اور عدل کی میزان جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور جب یہ ہو جائے گی تو معاف کیجیے گا، سماج میں عدم توازن نہیں رہے گا، مذہبی منافرت نہیں رہے گی۔ افتخار سر، اس سے ایک جڑا سوال جو ہوتا ہے، جو مسلم جو کمیونٹی ہے اس کو زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وائلنس ایک اس کی ایسی پرسیپشن بن رہی ہے، یہ بن گئی ہے، اور وہ اور مضبوط ہوتی ہے اس طرح کے جب واقعے ہوتے ہیں جو کنہیا لال کے ساتھ ہوا ہے، کہ ان کو وائلنس بہت پسند ہے۔ یہ ان کو سر ایسا ہے، معاف کیجیے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ خواجہ صاحب نے جو بات ابھی کہی، اور اس کی طرف میرا خیال ہے آپ کے ناظرین بھی توجہ دیں گے، وہ یہ کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اسلام داعش کا نام نہیں، اسلام بوکو حرام کا نام نہیں، اسلام طالبان کا نام نہیں، اسلام جیش محمد کا نام نہیں، اسلام بنیادی طور پہ خوارج کا نام نہیں ہے، اور یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے۔ خوارج کا ایک پورا فرقہ تھا اسلام کے شروع میں جی، اور جس کی دھار پہ کون تھے، زد پہ کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت عمرو بن عاص تھے، حضرت معاویہ تھے۔ ان کو نشانہ بنایا جائے گا، اور بنایا بھی گیا۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ تو یہ نہیں ہے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ہندوستان میں جس اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ کس کا وہ ہے؟ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مذہب ہے، وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا راستہ ہے، وہ بابا فرید الدین گنج شکر کا راستہ ہے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا راستہ ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء کا کیا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو برداشت کر لیتا ہے، کشندہ بوت، جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ تحمل کی ہے، برداشت کی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ ایسے میں جو ہے کہ ملک میں ہم دیکھیں کہ انسانیت میں تو کوئی فرقے نہیں ہونے چاہیے، ڈویژن نہیں ہونا چاہیے جب انسانیت کی بات آتی ہے۔ حالانکہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اب بالکل نیگلیجبل ہے، مسلمانوں کی بات کی جائے تو اہم ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ علماء و اکرام کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے کہ وہ ایک پازیٹیوٹی جو ہے، اس کے میسیج، جو امیج جو ایک بن رہی ہے مسلم کمیونٹی کی، اس کی ایک کورس کریکشن جس کو کہتے ہیں۔ نہیں، آپ نے ابھی ایک بات کہی، ایک لفظ آپ کہہ گئے، ایک بات اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی بالکل حاشیے پہ چلی گئی ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ خیال رکھیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی اس چیز میں بھاگے دار ہوں، اور جب بھاگے داری کا پورا تصور پیدا ہوتا ہے، شرکت کا پورا تصور پیدا ہوتا ہے، تو انسان کے اندر خود بخود ایک وہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے، وہ کیا رویہ اپناتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ حافظہ گر وصل خواہی صلح کن باخاص ہوا۔ حافظہ اگر بھلائی چاہتے ہو، میل ملاپ چاہتے ہو، تو سب کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ یہ ہے اصل چیز جو کہ ہمیں خیال رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، مذہبی تکثیریت اس دنیا میں جو ریلیجس پلورلزم ہے وہ میری آپ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ خدائے واحد جو بزرگ و برتر ہے اس کی مردی اور منشا کا نتیجہ ہے۔
ورنہ وہ قادر مطلق اگر چاہتا تو سب کو ایک سانچے میں ڈھال دیتا، لیکن جب اس نے لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کے مطابق، اپنے ذہن و ضمیر کی آواز کے مطابق جو راستہ اختیار کرے وہ کر سکتے تو ہیں۔ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ میں جو احساس دلانے، میں ایک بات سنیے، اس وقت میری ذمہ داری ہے جی لیکن معاف کیجیے گا، وہ جیسے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، جی ہمیں سب کو آگے آنا ہوگا۔ جو انہوں نے بات کہی، سول سوسائٹی، مسلمان، ہندو اور ہندوستانی جو ہے، بلکہ ہندو مسلمان اور ہندو نہیں کہنا چاہیے، ہر ہندوستانی کو آگے آنا چاہیے اور ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اوپر اٹھانے کے لیے، وشو گرو بنانے کے لیے، ایک نئے انڈیا کا تصور پیش کرنے کے لیے مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور اس میں سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے۔ افتخار سر ایک جی شیور، جی ہاں، جیسے شروع میں بھی بات چیت ہوئی کہ جو بھی حالات اس وقت بنے، اور خاص طور سے ادے پور کے اس تعلق سے، اب اور آپ نے بھی، واسع صاحب نے بھی کہا کہ حکومت نے کافی انتظامات کیے اس سلسلے میں، اور یہ ابھی تک جو ہے قابو میں ہے۔ تو میں یہ آپ سے تھوڑا سا عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں آگے کوئی بات نہ ہو، کوئی نامناسب واقعہ نہ ہو، کوئی ایسا، اس کے لیے حکومت کی اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کچھ خاص طور سے اگر مختصراً آپ کے ذہن میں ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اس کو، تاکہ یہ تشدد یا آپس میں کوئی ایسی اور چپقلش پیدا نہ ہو جس سے ماحول آگے بڑھے اور خراب ہو ملک کا۔ ذرا سا اس پر روشنی ڈال دیں حکومت کی ذمہ داریوں سے متعلق۔ آپ کا سوال اور ان کا پچھلا سوال جس کا آپ نے جواب دیا، ہر سوسائٹی میں ریپرزنٹیشن خالی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے ہیں، کئی پاور سینٹرز ہوتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے اکیڈیمیا ہے، جس کو کہیں گے ورلڈ آف انٹلیکٹ، پاور سینٹر ہے، اوپینینس بناتے ہیں، نظریات لاتے ہیں، ماحول میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہوگی بات۔ اسی طرح سے ورلڈ آف جوڈیشری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے سول سوسائٹی، اس کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح سے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں، پرومیننٹ ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں، سوشل ریفارمرز ہیں جنہوں نے اپنی کنٹریبیوشن سے سوسائٹی میں اپنے آپ کو، اپنے اسٹیٹس کو اتنا اوپر اٹھا لیا ہے کہ لوگ ان کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسا ہے کہ جو سوشل سروسز نجات کی کر رہے ہیں اور اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں کہ لوگ ہر مذہب کے دائرے سے اوپر اٹھ کر جو ہے ان کے پیروکار بن گئے ہیں۔ یہ تمام پاور سینٹرز ہیں۔ تو یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے، یہ کلیکٹیو لائبلٹی ہے کہ سب کو مل کر اس میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جب سب مل کے کھڑے ہوں گے اس میں، تو گورنمنٹ، جو اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، لیکن تمام پاور سینٹرز کے اوپر اگر کوئی پاور سینٹر آتا ہے، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ اس کے پاس ہے، ایکشن اس کے پاس ہے، امپلیمنٹیشن اس کے پاس ہے، مانیٹرنگ اس کے پاس ہے، ایویلویشن اس کے پاس ہے، گراؤنڈ پہ چیزوں کو ایفیکٹولی لے آنا، ان کو جمع دینا اور ان سے رزلٹ نکال لینا، یہ تمام کا تمام کام جو ہے یہ گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ کی مشینری کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے راجستھان سے جڑا ہوا واقعہ ہے۔ راجستھان میں آج پورے دن انٹرنیٹ بند رہا، گورنمنٹ ریویو کرے گی کہ آگے کل کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے۔ دوسری چیز، تمام راجستھان میں 144 لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ درمیان میں بات آئی تھی، آپ نے بھی اشارہ کیا، یہ خالی مسئلہ راجستھان کا نہیں ہے، یہ بات پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے پورا ملک اور ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہے۔ لہذا تمام اسٹیٹ گورنمنٹس جس رسپانسبل طریقے سے اس وقت بیہیو کر رہی ہیں وہ بہت اچھا ہے، اس کو مزید طاقت ملنی چاہیے، لیکن میرے خدشات کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، نہ حکومت کی قیادت سے، نام لے کر کہوں تو مودی جی سے نہیں ہے، یا کسی مخصوص تنظیم سے نہیں ہے، یا کسی مخصوص سیاسی جماعت سے نہیں ہے، یا اپوزیشن سے نہیں ہے۔ مجھے خطرہ لگتا ہے میڈیا سے۔ یہ جو میڈیا میں، اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ نقصان ملک کا ہو رہا ہے، خواجہ افتخار احمد یا اختر الواسع کا نہیں ہو رہا، اور ملک کے نقصان کو ہم کہاں تک کھینچیں گے؟ یہ ربڑ کہیں تو ٹوٹ جائے گی جا کر۔ لہذا لازم ہے کہ ابھی ایک بڑے ذمہ دار سے، میری بہت بڑی ذمہ دار تنظیم کے ذمہ دار سے گفتگو ہوئی 2 گھنٹے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ میڈیا والے تو سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا معاف کیجیے گا،
कौन सा मीडिया वाला जो आपकी नहीं सुन सकता? नाम बताइए ज़रा मुझे। क्योंकि जिस वक्त आप उस, क्योंकि मीडिया आज इंडस्ट्री है, ये सर्विस सेक्टर नहीं है। मीडिया के अंदर मीडिया का ओनर है, इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी सारी पावर डायरेक्टर्स के पास होती है। अगर बुलाकर एक एक्स चैनल वाले को, वाई चैनल वाले को, जो सुबह से शाम तक हमें गालियाँ ही बकता है, जब खोलें जब गाली बकी जा रही है, जब खोलें जब गाली बकी जा रही है, अगर उसको बुला के आप कहें कि नो मोर, तो एक वाक़या छोटा सा सुन लीजिए जिससे मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। 6 दिसंबर 1992 की मस्जिद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद संघ परिवार शौर्य दिवस मनाता था, हर साल मनाया जाता था। ढोल ताशे बजते थे हर साल, और उसकी जो मंतक़ थी उस पर मैं नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया अयोध्या के हवाले से, तो संघ की क़यादत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला, अभी फैसला आया नहीं है, जो भी फैसला आएगा और जिस फरीक के हक़ में भी फैसला आएगा, उस पर किसी किस्म के शादियाने नहीं बजाए जाएंगे, उस पर किसी किस्म का एहतजाज किसी तरफ से नहीं किया जाएगा। चिड़िया का बच्चा तो बहुत बड़ी बात है, कहीं पे चूं भी नहीं हुई, कंट्रोल इतना है। सही बात है। लिहाजा विल ऑफ द स्टेट क्लब्ड विद द विजडम ऑफ द स्टेट, और लीडरशिप उसके ऊपर आए, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, और मैं अपने लीडर से, अपने कायद से, जो सबका वज़ीर आज़म है, उनसे ये उम्मीद करता हूँ, उन पर भरोसा करता हूँ और इस एतमाद का इजहार करता हूँ कि अब आप खड़े हो जाइए, सब सीधे हो जाएंगे। जी इफ्तिखार साहब, मीडिया को स्क्वायरली ब्लेम करना मुझे लगता नहीं है कि मैंने स्क्वायरली ब्लेम नहीं किया था, क्योंकि मैंने स्क्वायरली ब्लेम नहीं किया। मीडिया भी वही दिखाता है जो लोग देखना। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे तकरार कर रहा हूँ, मैंने सारे मीडिया को नहीं कहा है, मैंने मीडिया की बात की है। मैं उसको और करेक्ट कर देता हूँ, मीडिया का एक सिलेक्टेड सेगमेंट जो सुबह से शाम तक ये काम कर रहा है। लेकिन मछली तो भाई एक गंदी सारे तालाब को गंदा कर देती है भाई मेरे। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि मीडिया से जो इन्होंने बात कही है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि उससे सब मुराद नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे 2 या 3 लोगों की गलती को आप पूरी कम्युनिटी की गलती नहीं कह सकते। जी इसी तरह मीडिया के अंदर भी कुछ लोग हैं, मेरा वही मतलब है, वही मतलब इनका वही कहना चाह रहा हूं। मकसद ये है कहने का कि वो नहीं है। मीडिया में आप जैसे लोग भी हैं, आवाज़ जैसे लोग भी, जो सच्चाई को सामने लाते हैं, लोगों को करीब लाने की कोशिश करते हैं, अच्छा पैगाम देने की कोशिश करते हैं, चीज़ों पे संजीदगी से बात कराते हैं, तो ये अपनी जगह है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, वो भी हैं कि जिन्हें मिसाल के तौर पे सिवाय भड़काऊ बातों के कुछ आता ही नहीं। जी वाजिद साहब, आपने बात की कुछ लोगों की वजह से पूरी एक कम्युनिटी या ग्रुप जो है बदनाम हो जाते हैं, जिस तरह से कन्हैया लाल के साथ हुआ ये, और 2 लोगों की वजह से एक पूरी इमेज क्रिएट हो जाती है कि जो मुस्लिम्स हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, उनका लोकतंत्र में अकीदा नहीं है। एक ऐसी इमेज बन जाती है कि उनका अकीदा अलग है, वो शरिया पे चलना चाहते हैं, वो इंडियन पिनल कोड पे नहीं चलना चाहते, 2 पैरेलल कानून हैं और वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब इसको हम कैसे डील किया जाए? उन 2 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी। देखिए ऐसा है, माफ़ की जगह बात सुनिए जी, मैं सोतों को जगा सकता हूँ जी, जागतों को नहीं। पहली बात तो अभी समझ लीजिए। मैं एक बात ये आपके मीडिया ज़रिए, आपके नाजरीन के ज़रिए सब तक पहुंचाना चाहता हूं। हिंदुस्तानी मुसलमान बुनियादी तौर पे इस मुल्क की सेकुलर डेमोक्रेसी के सबसे बड़े हिमायती हैं, इसलिए कि सेकुलर डेमोक्रेसी जो है वो उनके हक़ में है। इस बात को ख्याल रखना चाहिए। दूसरे, इस बात को भी मैं आपके सामने यह बात कहूँ कि इस मुल्क की गैर यानी जिसे कहना चाहिए कि ओवरवेलमिंग हिंदू मेजॉरिटी जो है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक बाय नेचर भी है, बाय टेम्परामेंट भी है, और मैं उसको भी वो नहीं मानता। कुछ लोग हैं जो कि यरगमाल बनाना चाहते हैं पूरे मुल्क को अपने अपने अंदाज से, वो चाहे कहीं के हों, किसी के भी हों,
ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ نے 2 تصویریں لگا رکھی ہیں یہاں پہ، ایک حکیم الدین قاسمی ہیں ادھر ہرا وہ ڈالے ہوئے واحد علی انگارہ ہیں، عبد الواحد چشتی جی دونوں، ایک اجمیر کے کیوں ابھی تک جو کمیٹی تھی اس کے صدر تھے، اور حکیم الدین قاسمی جو جمعیت العلماء ہند کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ دونوں اپنی جگہ نمائندگی کر رہے ہیں، دونوں نے مذمت کی ہے جی، اور انہوں نے مذمت نہیں کی ہے بلکہ جو اب نئے لوگ آئے ہیں درگاہ کمیٹی میں انہوں نے بھی مذمت کی، غلام کبریا صاحب جی غلام کبریا صاحب اور سرور صاحب اور سب لوگ۔ تو بنیادی طور پہ کسی ایک کمیونٹی کو اس طرح سے رنگنا نہیں چاہیے اور دیکھنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں، وہ لوگ جو کہ اس ملک کے اندر مسلمان نہیں ہیں اور مسلمانوں کی دشمنی کی بات کرتے ہیں، میں انہیں ہندوؤں کا نمائندہ نہیں مانتا ہوں، میں انہیں اس کے لیے تمام ہندوؤں کو قصوروار قرار نہیں دیتا ہوں۔ اسی طرح یہ چاہوں گا کہ وہ جو لوگ مسلمانوں میں غیر ذمہ داری کا کام کرتے ہیں، غیر اسلامی کام کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، غیر قانونی کام کرتے ہیں، ہندوستان کی سیکولر ڈیموکریسی کے خلاف کام کرتے ہیں، انہیں سارے مسلمانوں کا نمائندہ نہ سمجھا جائے۔ جی مسلمانوں کی نمائندگی وہ کرتے ہیں جن کے کل سے بیانوں کا ایک پورا وہ سلسلہ ہے پورا۔ جی اصل چیز یہ ہے مثال کے طور پہ۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے اور ایک بات کی کوشش کرنی چاہیے مل جل کر کہ ہندوستان کے اندر مذہبی منافرت نہ ہو، فرقے وارانہ اناد نہ ہو، آپسی بھائی چارہ ہو، محبت ہو، میل ملاپ ہو، تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ میں یہاں یہ بات آپ کے ہاں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کچھ ہندوستان کے مفاد میں ہے وہی مسلمان کے مفاد میں ہے۔ ہندوستان کا مفاد اور مسلمان کا مفاد ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، لیکن یہ ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، یہ ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، میں بھی آگے بڑھوں گا، میں بھی ترقی کروں گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور ان تمام لوگوں سے جو چاہے ان کا نام آپ جیسا ہو، میرے جیسا ہو یا کسی اور کے جیسا ہو، لیکن اگر وہ فرقے وارانہ منافرت پھیلاتے ہیں، وہ اگر فرقے وارانہ اناد پھیلاتے ہیں، وہ اگر سامپردائک انماد کو جنم دیتے ہیں، تو ہمیں ان سب کو ایک طرح سے کنارے لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر قانون کے ذریعے۔ قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے، اس بات کی میں وہ کرتا ہوں۔ آئیے خدائے بزرگ و برتر سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عقل دے، صد بدھی دے، اور ہم اس ملک کو آگے بڑھائیں اور اقبال کی زبان میں، تاکہ کل ساری دنیا کے سامنے ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ خواجہ افتخار صاحب، آپ سے جاننا چاہیں، آپ نے میڈیا کی بات کی، ایک مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے، جس کا ہم اگر بات کریں جس طرح سے وہ ایک وہیکل بن گئی ہے ریڈیکلائزیشن کی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو 2 کنہیا لال کی جو قتل کرنے میں جو انوالو تھے، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کو استعمال کیا، اور سوشل میڈیا پہ یہ ایک نیریٹو چل گیا ہے کہ طالبان سٹائل جو ہے وہ کلنگ ہوئی ہے، اور سیریا اور افغانستان والا جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہندوستان میں آ رہی ہے۔ اب اس کو یہ یوتھ پہ اس کا بہت برا اثر ہوگا کہ یوتھ کو ان سب سے دور رکھا جائے، جو نوجوان ہیں وہ ریڈیکلائز نہ ہو۔ اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے، پورے معاشرے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو بیسڈ ہیں نوشنس پر، جی، کہ طالبانائزیشن ہو رہا ہے۔ اس ملک میں طالبانائزیشن نہ ہو رہا ہے اور نہ اس ملک میں ہو سکتا ہے۔ اس کی مٹی میں طالبانائزیشن امپاسبل ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ نیریٹیوز ہیں، سوشل میڈیا بے لگام میڈیا ہے، کوئی بھی شخص آج کچھ بھی کہنا چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے، زبان پہ کسی کی آپ روک نہیں لگا سکتے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص بے لگام ہو جائے اور
اس کی گفتگو کی نہج جو ہے وہ بھی بے لگام ہو جائے اور وہ ایسی گفتگو کرنے لگے جس کا نہ کوئی سر ہو نہ جس کا پیر ہو. اس پر آپ ریئیکٹ مت کریے, اس کو اگنور کریے. اگنورنس ایک پوری فلسفی بھی ہے اور ایک پوری اسٹریٹجی اور حکمت عملی بھی ہے کہ جب اگنور کرتے ہیں آپ تو ایک دفعہ لکھے گا. میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. میں جب کھڑا ہوا سنگھ کے ساتھ پورے حوصلے سے کھڑا تھا, کل بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں, کل بھی کھڑا رہوں گا. نہ کوئی کمپلیکس ہے, نہ کوئی فکر ہے, نہ کسی کی وجہ سے کھڑا ہوا, اپنی عقل کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچ دی میں کرتا ہوں اپنا کام. مار پروپیگنڈا, مار دنیا بھر کی باتیں شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ, اور کیا کیا نہیں لکھا لوگوں نے. آپ یقین جانا عاطف صاحب, میں نے کبھی آج کی تاش تک, جب اسرائیل گیا تب بھی, اس لیے یہ جو چیز ہے دس از واٹ وچ اسٹیبلشز یور کریڈیبلٹی. آپ بھی میڈیا ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایسے بہت سے لوگ ہو گئے. تو یہ ایک دوسرا راستہ ہے جہاں سے اس طرح کے جو نیگیٹو نیریٹیوز بنائے جا رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایز اے مسلم کمیونٹی جس طرح سے ہم نے بیہیو کیا ہے, جیسے چند ہزار لوگ 25 کروڑ کی پر ان کو لے کر آپ ایک سویپنگ پوزیشن نہیں لے سکتے. پورے ہندوستان میں جتنے بھی احتجاج مظاہرے ہوئے ہیں ان سب کی اگر آپ تعداد کو جوڑ لیں تو 20,000 لوگ نہیں اکٹھے ہوتے ہیں. جس مسجد سے لوگ نمازی نکل کے نکلے, میں نے پتہ کیا کون سی مسجد کی سب کیا کیپیسٹی تھی, کہ 3,000 کی کیپیسٹی تھی, نکلنے والے 40 بچے تھے. 2,960 لوگ اس چیز کے ساتھ نہیں تھے. اس لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مسلم قوم بھی ایک برادری کی حیثیت سے, ایک کمیونٹی کی حیثیت سے اس بے لگام سیاست کے, بے لگام جذباتیت کے, بے لگام جنونیت کے اور اس قسم کے تشدد کے بالکل اس طرح خلاف ہیں جس طرح کے کوئی بھی مہذب انسان ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو سیگریگیٹ کر کے نہ سمجھنے کی کوشش کیجیے اور نہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریے. جی بالکل. اس میں آپ نے کہا کہ جو اپروچ ہے ایک جسٹس والی اپروچ رہنی چاہیے, لیکن باسط صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, ہمارے آواز دا وائس میں کئی کولیگز بہت ڈسٹرب رہے اس کنہیا لال کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہوا ہے, اور ہم آپس میں بات بھی کر رہے تھے, لیکن اگر ہم اس کا اپنی ایموشنز کا اظہار کریں تو وہ ہم کیسے کریں؟ نہیں دیکھیے, ایک بات, آپ پہلی بات تو یہ کہ بلا وجہ مطلب یہ کہ چیزوں کو اپنے سر اوڑھنا نہیں چاہیے. ہمیں نارمل طریقے سے مذمت کرنی چاہیے, بالکل کریے. دوسری بات جو ہے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی جائز ہے, اور جو پریشان نہیں ہیں ان کے لیے میں پریشان ہوں. معاف کیجیے گا, بہت صاف بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ ہمیں سب کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے. تو اس لیے, اور اس کے اظہار کا طریقہ یہی ہے جو کہ ہم کل سے مستقل دیکھ رہے ہیں. آپ نے فون کیا, ریئیکشن لیے, آج پروگرام کیا, اخباروں میں خبریں آئیں, جگہ جگہ ہو رہا ہے. تو اصل میں یہی چیز ہے, اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کون سی ایسی جماعت ہے, کون سا ایسا لیڈر ہے قابل ذکر, کون سا ایسا شخص ہے سول سوسائٹی کا جس نے کہ اس پہ رد عمل ظاہر نہ کیا ہو. تو وہی نارمل طریقے سے, نیچرل طریقے سے ہونا چاہیے. یاد رکھیے, ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں بڑے ادب کے ساتھ, ہاں بڑی چیز وفاداری ہے, یہ بھی بڑھ جائے تو غداری ہے, اس کا خیال رکھیے. اور ہمیں جو بنیادی طور پہ وی شوڈ ناٹ بی سلیکٹیو, اور ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. غلطی بہرحال غلطی ہے, چاہے وہ کسی سے سرزد ہو, چاہے اپنے سے سرزد ہو یا دوسرے سے سرزد ہو, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ جو کام کر رہے ہیں میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں. اور جو میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ بہرحال ہمارے میڈیا میں بعض لوگ ایسے ہیں, مین جو اسٹریم میڈیا ہے اس میں بھی اور جو سوشل میڈیا ہے اس میں بھی, کہ وہ بہرحال بہت ہی سلیکٹیو انداز سے بات کرتے ہیں, اور اس سے سماج میں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل, اللہ ہمیں اس سے بچائے. بالکل. ادے پور میں جو ہوا
उसने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। हम उम्मीद करते हैं कि इस हादसे से मुस्लिम समुदाय एक सबक लेगा और जिस संजीदगी से इस पूरे मसले से पूरा मुल्क निपटा है वो भाईचारे की एक नई मिसाल कायम करेगा। सभी और तंजीमों की तरह आवाज़ द वॉइस इस घटना की मजम्मत करती है। इस डिस्कशन में आज हमारे साथ हमारे मेहमान आए प्रोफेसर अख्तरुल वासे, ख्वाजा इफ्तिखार साहब और मेरे साथी अब्दुल हई साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।